खुदा की कैसी कुदरत है, ये रंगों की हकीकत है। ये रंग ममता का जन्नत है, ये रंग बेटी का रहमत है। ये रंग बहना का चाहत है, ये रंग बीवी का उल्फत है। ये सतरंगी सी औरत है, ये सतरंगी सी औरत है। ये औरत ऐसी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है। ये माँ हो तो दुआ बनकर हमेशा साथ चलती है, छुपाकर राज सीने में बहन बनकर तड़पती है। ये बेटी है मोहब्बत है, बहू है घर तो खिदमत है। ये अपनों से जुदा होकर शौहर का घर बसाती है, नई नस्लों का कौमों का ये मुस्तकबिल बनाती है। खुदा की क्या ही कुदरत है, ये सतरंगी सी औरत है। कई रंग है इस औरत के, मगर एक रंग ऐसा है, गरीबी की स्याही में ये काली रात जैसा है। कहीं पे जुल्म सहती है मगर ये मुस्कुराती है। बुरी नजरों से हर लम्हा ये दामन को बचाती है। फलक पे चांद तारों सी कहीं पे जगमगाती है। तरक्की की बुलंदी पे ये नाम अपना सजाती है। ये हिम्मत है, ये जुर्रत है, ये ताकत है, ये कुव्वत है। ये मेहनत है, ये अज़मत है, ये नग़मा है, मोहब्बत है। खुदा की क्या ही कुदरत है, ये सतरंगी सी औरत है, ये सतरंगी सी औरत है। अस्सलामु अलैकुम। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये एक छोटी सी नज़्म जो मैंने लिखी, ये एक ज़र्रा है औरतों की खूबसूरती, औरतों के एहसास, औरतों की खिदमात के ऊपर। अगर मैं चाहूँ तो शायद इतनी लंबी किताब लिखूँ कि जो कभी पढ़ने पे ख़त्म ही ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ औरत की अज़मत पे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली ख़ातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो ख़ातून थी जिनको दीन का 1/3 इल्म था, जो कि हाफ़िज़ा थी। और अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हज़रत खौला जिन्होंने अपने भाई को दुश्मनों से बचाया, हज़रत बीबी ज़ैनब जिन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को कूफियों से बचाया। अगर हम दुनिया पर नज़र डालें तो 1400 साल पहले की औरत जो कि पैदा होती दफना दी जाती थी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ज़रिए ख़वातीन को वो हुकूक दिलाए कि जो दुनिया में किसी और मज़हब के पास नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फ़ातिमा जिना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी रहीं। उनकी खिदमात भी ऐसी थी कि पाकिस्तान बनने के बाद उनकी खिदमात को सराहा गया। हालांकि वो एक औरत थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। और अगर हम बाकी औरतों पर नज़र डालते हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, तो पाकिस्तान की तरक्की में बेपनाह खिदमात हैं ख़वातीन की, जिनमें अगर आप ये देखें कि जी पाकिस्तान जो कि एशिया का पहला मुल्क था जिसने बेगम राना लियाकत अली की सूरत खातून को किसी यूरोपीय मुल्क में अपना सफ़ीर बना के भेजा। पाकिस्तान में पाक बहरिया वो फ़ौजी क़ुव्वत बनी जिसने सबसे पहले ख़वातीन को फ़ौज में कमीशन किया। पाकिस्तान में पहली खातून गवर्नर बेगम राना लियाकत अली जो गवर्नर सिंध बनी। और बेनज़ीर भुट्टो एशिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने ख़वातीन को किस तरह से रुतबा और अज़मत दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे ही मुल्क में। अगर हम देखें तो ख़वातीन चाँद पे पहुंच गई हैं, पायलट बन गई हैं, हर शोबे में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि हमारी आर्म फोर्सेस में भी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि इन ख़वातीन को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका नाम, जिनका हाथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता। वो ख़वातीन जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो आगे चलकर शहीद हुए, गाजी बने। वो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, एक नस्ल को परवान चढ़ाती हैं, और उन्हीं नस्लों में से दुनिया में चाहे मुसलमान हो चाहे पाकिस्तानी हो अपना नाम पैदा कर रहे हैं। उन ख़वातीन की खिदमात शायद हमें नज़र नहीं आती, लेकिन असल में तो वही हैं जो नस्लों को बनाती हैं। तो आज हम उन तमाम ख़वातीन के साथ जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया,
ان کے ساتھ ساتھ ان خواتین کو بھی ہم آج خراج تحسین پیش کریں گے کہ جنہوں نے ان عورتوں کو اس قابل بنایا، ان مردوں کو اس قابل بنایا کہ آج پاکستان میں ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، یا اگر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان خواتین ہو گئیں، انہوں نے آپ دیکھیں کیا کیا کارنامے انجام دیے. تو ہم آج ان عورتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بھابھیوں کو، ان تمام کو ورکرز کو کہ جن کی وجہ سے کوئی ایک عورت کامیاب بنتی ہے. میرے ساتھ یہ جتنی بھی بچیاں یہاں پر کھڑی ہیں، کچھ آج آئی بھی نہیں ہیں شاید ابھی تک، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو میرے پیچھے میری ڈھال ہیں. آپ ایک جویریہ سعود کو سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مردوں کے ساتھ ساتھ یہ تمام خواتین شانہ بشانہ مجھے یہاں تک لانے میں ان سب کا ہاتھ ہے. اس پروگرام کو، ہماری ٹرانسمیشن کو اتنا زیادہ سکسیسفل بنانے میں ان سب کا ہاتھ ہے. اگر یہ سب نہ ہوتی تو شاید میں یہاں پہ اس طرح اتنے اچھی طریقے سے پروگرام نہ کر رہی ہوتی اور آپ کے دلوں تک نہ پہنچ رہی ہوتی. ہماری پروڈیوسر ایمن جو کہ اس وقت بھی کنٹرول روم میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہم سب کی ڈھال ہیں. کہتے ہیں نا کیپٹن آف دا شپ، وہ ہمارے ڈائریکٹر ہے، لیکن عورت کا جو مقام ہوتا ہے گھر میں، وہی ایک مقام ہر جگہ پر ہوتا ہے. میرے ساتھ جتنی بھی بچیاں یہاں پر ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گی. ایمن تمہارا شکریہ کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ نہ دیتے، اور یہ تمام جتنے ٹیم کے لوگ ہیں، ہمارے مردوں کا بھی کر رہی ہوں، ایسے گھور گھور کے مت دیکھو مجھے، سارے مرد حضرات بھی ہمیں یوں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بھی بہت شکریہ کہ ان سب نے مل کر ہماری اس ٹرانسمیشن کو یہاں تک پہنچایا کہ دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں ہماری ٹرانسمیشن کی. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ بھی میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سب ہیں، میری میک اپ آرٹسٹ ہیں، یہ سارے ہماری ٹیم ہے، سیلز کی، مارکیٹنگ کی، بہت 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 محنت کرتی ہیں یہ سب. کیونکہ میں تو آتی ہوں اپنا پروگرام کر کے چلی جاتی ہوں، لیکن یہ پروگرام آج یہاں تک نہ پہنچتا اگر یہ لوگ نہ ہوتی. تو آج ہم ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان تمام خواتین کو کہ جو ہم جیسے لوگوں کو یہاں تک لے کر آتے ہیں. اگر میری ماں مجھے سپورٹ نہ کرتی، میری بہنیں مجھے سپورٹ نہ کرتی، میری پھپھیاں، پھر آگے جا کر میری بیٹی، تو شاید میں آج یہاں پر نہ ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے اس کا ایک پورا فیملی کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے، پھر اس کے بھائی ہوتے ہیں، پھر اس کا شوہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بیٹے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہمارا شوہر، ہمارے بیٹے ہمیں سپورٹ نہ کریں تو آج شاید ہم اتنی کامیابی سے، اتنے اطمینان کے ساتھ اور اتنے فخر کے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ یا کسی بھی ایسے مقام پہ نہ پہنچ پائیں کہ جو ہم میں ٹیلنٹ ہے تو ہمیں اجازت دی جاتی ہے، ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہم ان تمام مرد حضرات کا بھی آج شکریہ ادا کریں گے جو کہ باپ کی، بھائی کی، شوہر کی، بیٹوں کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری سپورٹ بنتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے جب گھر کا کوئی ایک آدمی کسی عورت کی سپورٹ بنتا ہے نا، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ عورت آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے. تو خواتین کے ساتھ ساتھ ہم تمام جتنے بھی یہاں پہ مرد حضرات ہمارے سپورٹ سسٹم میں ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. تو آج ہم سب منا رہے ہیں ویمنس ڈے، تو زور سے کہیں ہیپی ویمنس ڈے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ تم سب کا بہت شکریہ میری پیاری بہنوں. آج میں سب کو عیدی دوں گی، چلو اس خوشی میں یہ ہوئی نا بات. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ یہاں سے آدھے لوگ ادھر سے، آدھے لوگ ادھر سے. ہیپی ویمنس ڈے، ہیپی ویمنس ڈے. اور ویمنس ڈے ختم ہوتے ہی ہم آ جاتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک پر، جو ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اسلام میں خواتین کے حقوق. آج دیکھیں میں جذباتی ہو رہی ہوں. کیسے مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر آ چکے ہیں. اسلام نے شاید جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں کسی اور نے نہیں دیے. بے شک ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. سورہ نور انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی، اور سورہ نور پڑھ کے ابھی جو آپ بات کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام. تم بات کر رہے ہو اللہ نے 1450 سال پہلے عورتوں کے حقوق عطا کر دیے، بتا دیے اور اس کو نافذ کر دیا. اور پوری دنیا میں صرف خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام نے
خواتین کے جو فرائض ہیں وہ بھی بڑے کھول کھول کے بیان کیے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. جی بالکل. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ مومنون اسٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ, 18واں سپارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. 18ویں سپارے کی سٹارٹنگ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ کون ہیں جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ کے قریب ہے اور وہ اللہ کے قریب ہیں, یعنی کہ اللہ ان سے قریب ہے اور وہ اللہ کے قریب ہیں. وہ 7 لوگ, یعنی کہ 7 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے نماز میں خشوع خضوع کرنے والے, دوسرا بیہودہ باتوں سے لا تعلق رہنے والے, تیسرا زکوٰۃ کو ادا کرنے والے, چوتھا زنا اور بیہودہ باتوں سے دور رہنے والے, پانچواں امانت دار, چھٹا وعدوں کو پورا کرنے والے, 7 نماز کی حفاظت کرنے والے. یہ وہ ہیں جو اللہ سے قریب ہیں اور اللہ ان سے قریب ہے. یعنی کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اگر یہ 7 باتیں اس میں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے. اچھا, آپ نے ایک چیز کہی کہ بیہودہ باتوں سے لا تعلق رہنے والے. لا تعلق یعنی کہ وہ لوگ جن کے سامنے ایسا کچھ کام بھی ہو رہا ہو لیکن وہ لا تعلق رہیں, ان سے لا تعلق رہیں, ان سے دور. ٹھیک ہے. دوسرا انسانی تخلیق کے مراحل اللہ نے بیان فرمائے. دیکھیں آج میڈیکل سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے 1450 سال پہلے اللہ نے اس کے حوالے سے بات کی. سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے, دوسرا علقہ ہوتا ہے, تیسرا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ اس میں ہڈیاں چڑھاتا ہے اور مکمل جسم بنتا ہے. بارش کا برسنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, اور پھر جانوروں سے تم نفع حاصل کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یہ تمام جانور, یہ تمام آسمانی دنیا سے بارش کا برسنا, زمین سے پھلوں کا اگنا, پہاڑوں کا کیل کی طرح زمین میں گاڑنا, دریا کا چلنا, سمندروں کی طغیانی, پھولوں کی خوشبو, یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بیان کی ہے. پھر بعض انبیاء علیہ السلام کے اللہ اس پارے کے اندر واقعات بیان کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ہارون علیہ السلام کا, اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا. اللہ نے نعمتوں کا ذکر, یعنی اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سننے والے کان عطا کیے, تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی, اور تمہیں سمجھنے کے لیے دل عطا کیا. پھر اللہ شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام رشتوں کو ختم کر دے گا اور انسان کے اعمال اس کی نجات کا سبب بنیں گے. یعنی کہ تمام رشتہ داری ختم ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے اعمال ہوں گے, اور اعمال کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. پھر 4 نمایاں صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی. وہ کون سی ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے, اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے یعنی قرآن پر, ریاکاری سے بچنے والے یعنی دکھاوے سے بچنے والے, اور نیک اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے. آخر آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے, ان کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ مجھ سے دعا مانگو. وہ دعا کیا ہے اللہ خود بتا رہے ہیں, اے میرے رب, اپنے حبیب کے ذریعے, اے میرے رب مجھے معاف فرما, مجھ پر رحم فرما, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, اے اللہ میری حالت پر رحم فرما. یہ وہ دعا ہے کہ جب انسان مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. اب سورہ نور اسٹارٹ ہو رہی ہے جو مدنی صورت ہے, اور سورہ نور کا جو موضوع ہے وہ خواتین کے حقوق ہے. خواتین کے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور یہ آپ عورتوں کو سکھائیں, اور وہ بہنیں جن کی شادی ہونے والی بالخصوص طور پہ وہ سورہ نور اور سورہ نساء کی اگر تفسیر پڑھ لیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے حق بھی جانتی ہوں گی اور شوہر کے حق بھی جانتی ہوں گی. اس بنا پر انشاءاللہ تعلقات مضبوط ہوں گے. رشتے سے رشتہ ملتا ہے, گھر بنتا ہے, اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے, رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے, اور گھر پھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. بے شک. فرمایا غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا مرد یا عورت 100 کوڑے ہیں. جو پاک دامن عورتوں پر, دیکھیں یہ بات کی جا رہی ہے, جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکیں, اللہ نے فرمایا ان کو 80 کوڑے لگائیں کہ اس نے عورت کی توہین کیوں کی.
یعنی کہ سب سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اللہ نے پورا ایک چیپٹر نازل کر دیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اور پھر قربان جائیں محبوب کائنات اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے 18 آیتوں کو نازل کیا. اس میں ان کی شان کو بیان کیا، ان کی تعریف کو بیان کیا، ان کی پاکی کو بیان کیا، ان کی عصمت کو بیان کیا، ان کی عزت کو بیان کیا. یہ اللہ نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ارشاد فرمائی. بے شک، پھر اللہ آگے شاہ فرماتے ہیں، بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارتا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. اچھا میں آپ سے پوچھوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کامیاب ہیں، انجینئر کامیاب ہیں، وکیل کامیاب ہیں، بزنس مین کامیاب ہیں. اے قرآن یہ بتا اللہ اس کے رسول کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ کوئی بھی ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے حرام ذریعہ معاش، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ حرام مال کماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور یہ حرام ہے. ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شاہ فرمایا جس طرح تم ایک دوسروں کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو نہ بلاؤ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سورہ فرقان شروع ہوتی ہے اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا کفار کیا کرتے تھے؟ کفار یہ کرتے تھے انبیاء کے حوالے سے یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، پرانی آیات کے اندر بھی ہے یہ تو ہماری طرح دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید قسم کا رد فرمایا اور کفار کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت فرمائی. پھر یہاں اللہ والوں کی صفات بیان کی. اللہ والے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو محبت سے پیش آتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو نرم دل ہوتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی سختی کرے تو وہ اللہ کے خاطر معاف کر دیتے ہیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. وہ جتنا اچھا سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں اللہ آسمانی غیبی مدد فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ آج ہمارا 18واں پارہ کا جو ہے خلاصہ ہو گیا ہے اور جی دوسرا اشرا بھی تیزی سے نکل رہا ہے، تو جتنی مغفرت کرنی ہے کر لیں. چھوٹی سی بریک پہ ہم جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.